अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात को लेकर सिंध असम्बली में एक करारदाद मंजूर कर ली गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे सबसे पहले आज के प्रोग्राम में। हारून साहब, क्या सिंध असम्बली में इस करारदाद को मंजूर करके सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन का स्टीयरिंग व्हील अमली तौर पर अपने हाथ में ले लिया है? नहीं, अमली तौर पर उनके हाथ में तो नहीं है जा सकता, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके हाथ में होता तो पुलिस से काम लेते हैं। रेंजर्स को बुलाने की और इख्तियारात देने की जरूरत क्या थी? वो जैसे किसी को दिलजोई के लिए कहते हैं, उन्हें कप्तान कहते, तो वो कप्तान होते तो डॉक्टर आसिम गिरफ्तारी कैसे हो जाते, और वो कप्तान होते तो सरकारी दफ्तर में छापे कैसे पड़ते। यानी वो कोशिश कर रहे हैं उसको लिमिट करने की। अब उनके नुक्ता नजर से वो दस्तूर की पाबंदी पे आमादा कर रहे हैं, और रेंजर्स के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के और बड़ी हद तक वफाकी हुकूमत के वजीर दाखिला अभी तक तो बात कर रहे हैं ना, उनके नुक्ता नजर से वो मामला खराब कर रहे हैं। यानी उसकी स्पीड स्लो करना चाहते हैं, उसका थर्स्ट कम करना चाहते हैं, उसकी शिद्दत कम करना चाहते हैं, मोमेंटम स्लो करना चाहते हैं उसका। तो ये कोई फैसला नहीं है, लोग गलत समझ रहे हैं। फैसला तो अभी होगा, जरदारी साहब में और नवाज शरीफ साहब में राब्ता है, और एक पेज पे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब मैंने यहाँ आने से पहले 1.5-2 घंटे की मीटिंग की पीपल्स पार्टी के एक मुमताज लीडर के साथ, और ये उनके अल्फाज हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसको ये फैसला करना है, देखिए जब क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग उनके साथ एक पेज पर है? नून लीग का मौक़िफ़ कुछ डिफरेंट नहीं है, एक पेज पे है। अच्छा, बाई एंड लार्ज हर चीज में तो इत्तेफाक नहीं है ना। अगर हर चीज में इत्तेफाक हो तो चौधरी निसार इतनी तेज तुंद प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करें? मगर अगर किसी का ये ख्याल है ना कि चौधरी निसार नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल लाइन पे, तो ये सही नहीं है। ये अगर चंद दिन में नहीं तो चंद हफ्ते में क्लियर हो जाएगी ये बात। अच्छा, देखिए अभी गुफ्तगू जारी रहेगी। जरदारी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो खास हद तक आगे जाते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। अब वो काफी आगे चले गए, इसलिए स्टेक पे बहुत चीजें हैं। डॉक्टर आसिम ने जो कुछ बताया वो बहुत हौलनाक है, सब का सब रिवील नहीं किया जा सकता। किसी वक्त भी उज़ैर बलोच आ सकता है और बहुत सी बातें बता सकता है, किसी वक्त और लोग आ सकते हैं। अयान अली की हद तक तो देखे ना, वफाकी को मुझे लगता है कंप्रोमाइज कर लिया। एक आदमी तफ्तीशकारों में से कत्ल कर दिया गया, उस पर खामोशी है। कोई ये कभी हो सकता है कि वो डिटरमेंट होते तो उसके कातिल तलाश ना करते? काफी पॉसिबिलिटी थी कि तलाश कर लेते। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, करप्शन बेपनाह है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। बिल्कुल। तो अब सवाल एक है, क्या नाजायज पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल होता है? ऑब्वियसली होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए कि जो भत्ते का पैसा है, मनशियात का, असले की स्मगलिंग का, वो ये हो नहीं सकता कि तालिबान को दिए बगैर और मजहबी फिरका परस्तों को दिए बगैर, और उसके तो बहुत वाकयात हैं, वो तफसील में जा नहीं सकते, तो वो उनको देना पड़ता है ना। उससे वो जब एक तरह की तवाइफुल मलूकी हो जाती है ना कि रिट है नहीं, पुलिस करप्ट है, पोलिटिसाइज है, चलिए करप्ट ना कहिए, बड़ी नरमी बरते हैं उनके साथ, लाडले बच्चे हैं। 10,000 हर साल पुलिस वाले भर्ती होते हैं, कोई पहलों की ट्रेनिंग हो नहीं रही। तादाद बढ़ाना मसला है, ये क्वालिटी ठीक करना मसला है। 1 मिनट मैं इसको खत्म कर लूं। तो ये देखिए फैसला अभी होगा, और मेरा ख्याल है कि कोई सेटलमेंट होने का इम्कान अब भी बाकी है। अच्छा, अभी सब आपको क्या लगता है, रेंजर्स के इख्तियारात में कमी ऑपरेशन पर किस तरह से असरअंदाज होगी? क्या ऑपरेशन पहले की तरह ही होगा? देखिए ये मामला है, एंगल से इसको देखते हैं। अगर तो आप ये समझते हैं कि रेंजर्स के इख्तियारात जो हैं वो कम हो गए हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे तो नहीं ऐसा लगता। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे इस करारदाद से रेंजर्स का कराची और सिंध में स्टे, उसको न सिर्फ एक वसीउल बुनियाद हमायत मुयसर आ गई है, बल्कि उनके इख्तियारात का तयन इस दफा असेंबली से किया गया है। ये डेफिनेशन और ये लेजिटिमेसी रेंजर्स को पहले तो कभी नहीं थी
پہلے تو وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آیا کرتے تھے جو ہر 3 مہینے بعد ٹیلی ویژن پہ خبر چلا کرتی تھی کہ جناب نوٹیفیکیشن آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا. آپ دیکھیے پہلی دفعہ یہ معاملہ اسمبلی میں گیا ہے اور پوری کی پوری اسمبلی رینجرز کی پشت پر کھڑی ہوئی ہے. لیکن پہلے بہت سارے معاملات کی منظوری قائم اگر شاہ نہیں دیتے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کیا یہ سمجھنا، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ رینجرز کو یا کسی بھی فورس کو اس طرح کا اختیار دیا جائے کہ وہ جس پہ اسے شک پڑے یا جو اس کو ناپسند ہو اس کو وہ اٹھائے اور اٹھا کے کوئی اس سے بیان اخذ کرنے کی کوشش کرے اور تاکہ کسی بڑے پر کہانی ڈالی جا سکے. دیکھیے یہ گمان گزرتا ہے، یہ امپریشن ایسا بنا. جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں کیا کرپشن ثابت نہیں ہوئی؟ ہارون صاحب ڈاکٹر عاصم پہ تو اب تک کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. ڈاکٹر عاصم پہ اگر ہمیں اپنی عدالتی نظام پر اعتماد کرنا ہے اور اسے آگے چلانا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا. یعنی بطور اخبار نویس کی آپ کی آنسٹ اوپینین کیا ہے؟ ڈاکٹر عاصم نے پیسے بنائے یا نہیں بنائے، قبضے کیے یا نہیں کیے؟ ہارون صاحب بات یہ ہے کہ معاملہ اگر اخبار نویسوں نے طے کرنا ہوتا نہیں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں تو اور بات تھی. ڈاکٹر عاصم معصوم کچھ انگلیاں ان کی طرف اٹھتی ہیں، کچھ لوگ اشارے کرتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر عاصم نے کچھ گڑبڑ کی ہے. اس پہ میڈیا کا کنسنسس ہے کہ وہ کرپٹ ہے. ہارون صاحب میڈیا کا کنسنسس عدالتی فیصلے کے مترادف تو نہیں ہے. میں کب کہہ رہا ہوں عدالتی فیصلے میں؟ عدالت کا فیصلہ تو عدالت میں ہوگا نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پبلک اوپینین کیا ہے. اگر کنسسٹنٹلی پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ رینجرز کا ایکشن بالکل ٹھیک ہے اور کراچی کا عوام اس کی پشت، یعنی ووٹ وہ ایم کیو ایم کو دیتے ہیں، ووٹ وہ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں. پیپلز پارٹی دوسری بڑی پارٹی ہے نا، پہلی بڑی پارٹی دوسری ایم کیو ایم ہے انفیکٹ کراچی میں. ٹھیک ہے بالکل. تحریک انصاف تو چوتھے نمبر پہ آئی نا، تیسرے نمبر پر نون لیگ ہے نا. جی اب تو نون لیگ دوسرے نمبر پہ. ووٹ نون لیگ کو ہاں دوسرے نمبر پہ ووٹ وہ دیتے ہیں اپنا ایم کیو ایم کو. اور جو بھی سروے ہو رہا ہے 70-80% منیمم 66% سپورٹ ہے اس کی، رینجرز کی. تو وہ کس لیے ہے؟ بدتخوری کم ہو گئی، بالکل اغوا برائے تاوان کم ہو گیا، ٹارگٹ کلنگ کم ہو گئی. تو کیا چاہیے؟ پشتو کا ایک محاورہ ہے، جنگ میں گوڑ نہیں بانٹا جاتا. لیکن ہارون صاحب بات تو سنو نا، یہ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ رینجر انسان ہے نا، فرشتے تو نہیں ہے نا. بالکل کہ کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. یہ تو ہیومن انسٹنکٹس کا انٹریکشن تو بڑا پیچیدہ ہے. کہیں کوئی غصہ غالب آ گیا ہو، لیکن کیا پورا ملک اس کی پشت پہ نہیں کھڑا ہوا؟ بالکل ہے. اور سندھ کی صوبائی اسمبلی بھی یہی ریفلیکٹ کر رہی ہے. وہ یہ طے کہاں کرنا تھا؟ اس کو ایپیکس کمیٹی کس لیے بنائی گئی تھی؟ ہارون صاحب وہ بالا تر دستور کے تو ادارہ نہیں ہے نا. آرٹیکل 147 تو کوئی چیز ہے نا دستور میں. دستور کے خلاف تو نہیں بنی ہوئی نا، کوئی فورم ہوتا ہے نا. اچھا اسمبلی میں تو مسئلہ جاتا ہے تو اسمبلی میں کون سا فیصلہ؟ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے، اسمبلی میں جائے گی. جب اسمبلی کو تو استعمال کیا جاتا ہے نا، اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے. پیپلز کراچی میں صورتحال کیا تھی؟ مافیاز تھے، ڈرگ مافیاز، سمگلنگ کے مافیاز، زمینوں پہ قبضے، لوگوں کی زندگی اجیرن تھی. وہ بہتر ہوئی ہے نا، اپنے سرمایہ کا فرار کم ہوا ہے نا. تو اس کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رینجرز کا موقف 100% صحیح ہے یا فلاں کا 100% غلط ہے. بیٹھ کے طے کرنا چاہیے نا. کیا یہ بازار میں کرنے کا کام ہے؟ تو کیا اسمبلی میں کرنے کا کام نہیں؟ اسمبلی میں طے ہوا معاملہ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو نہیں. طے کیا ہوا بھائی؟ ان کی میجارٹی زرداری کے نوکر ہیں یار. کیا ان پارٹیوں کی کوئی حیثیت ہے؟ ان کی کوئی جمہوری تشکیل ہے؟ اچھا حبیب صاحب ہارون صاحب نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب ایک پیج پر ہیں. بار بار حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے اور بار بار یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں. تو کیا اگر یہ دونوں پارٹیاں ایک پیج پر ہیں، آپ کو لگتا ہے اس صورت میں فوج اور حکومت بھی آپ نے وہ والی ایکویشن بنا دی ہے؟ نہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ پیج پہ ہیں. دیکھیں نا، زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی کاروائی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی تھی. کیسز موجود تھے، سپریم کورٹ کے ڈیسیژن موجود ہیں. نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے زرداری صاحب جو مرضی کریں، کچھ ان کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی پارٹی بنانے کے لیے تیار نہیں. یہی میثاق جمہوریت کی روح ہے کہ دونوں پارٹیاں فوج کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کریں گی. ارون صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب دو پارٹیوں کو بات کریں ان کے درمیان جو معاملات جن معاملات پر اتفاق ہے، میرا خیال ہے کہ ایک براڈ لیول پہ ساری کی ساری پارٹیز کے درمیان اتفاق ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ حل کرنا ہے، یہاں پہ امن و امان کے لیے یہاں پہ ٹیررزم سے میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں. یہاں پہ تو سارے ایک منٹ، امن و امان کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے؟
امن و امان کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے, پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا آگے بھی کوئی ادارے بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور ادارے بھی چاہیے, پولیس چاہیے نا, ٹھیک پولیس چاہیے, ٹھیک عدالتیں چاہیے. 1100 مقدمات ہیں, اس میں سے 450 میں ضمانتیں ہو گئی. اس پر ہم بات کریں گے. ہارون صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رینجرز کے اختیارات کے معاملے کے حوالے سے. اچھا ہارون صاحب, سندھ حکومت نے قرارداد منظور کر لی, اب وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ بال تو اب وفاقی حکومت کے کورٹ میں ہے. یہ سوال کا جواب اگر مجھے معلوم ہو, اس کو کہتے ہیں $1 million کوسچن. ایگزیکٹلی کہنا مشکل ہے, لیکن وہ مفاہمت کی کوشش کرے گی. پہلے عالی جناب نے جو نقطہ اٹھایا نا, جو افلاطونی فلسفہ انہوں نے بگاڑا ہے, پہلے اس کا تو مجھے جواب دینے دیں. 1100 ٹیررسٹوں میں سے 4.5 جن پہ ٹیررزم کے مقدمات ہیں, اب یہ تو عدالت ثابت کرے گی ہے نہیں ہے, 450 کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. کیسے ہوئی ضمانتیں؟ تفتیش کار کیس بنائیں گے تو ہوگا نا. بہت سے لوگ تو ویسے ہی چھوٹ جاتے ہیں, تفتیش ہوئی پتہ چلا کوئی بات ہی نہیں ہے. ابھی ایک کیس میرے پاس آیا کل, جس میں ذمہ دار لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ بے گناہ ہے, اس کو رینجر نے 3 مہینے سے اٹھایا ہوا, اور ان لوگوں کافی امکان ہے کہ وہ صحیح ہو, امکان ہے, ناٹ نیسیسری. کچھ تو ویسے ہی چھوٹ جاتے ہیں. 450 کی ضمانتیں ہو گئی, اس لیے کہ پولیس پولیٹیسائز ہے, اینڈ یو نو ایٹ MKM کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اس کی تہ میں ایک اور مفروضہ رشوت خور ہیں. اس کی تہ میں مفروضہ یہ ہے کہ میں ان 450 کو دہشت گرد سمجھتا ہوں, نہیں, بغیر کسی قانونی کارروائی کے. نہیں, وہ جو بے گناہ ہے مکمل طور پہ تو ویسے ہی چھوٹ جاتے ہیں. 450 میں سے کم از کم 200 ضرور ہوں گے ٹیررسٹ. عدالتی نظام جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے. وہ تو چیف جسٹس کہہ چکے ہیں, میرے کہنے کی کیا بات ہے, ہر چیف جسٹس کہتا ہے. اس کی جسٹس سسٹم ہوتا ہے کیا, پولیس, تفتیش کرنے والے اور جج, اور جج کے پاس آپ ثبوت لے کے جائیں گے تو وہ کرے گا نا. بالکل ٹھیک. اچھا اور تو کوئی ڈاکٹر عاصم صورت کے نہیں. معاملے کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر عاصم کے معاملے کا یہ قطعی طور پر تو کہنا مشکل ہے, لیکن جب وہ وہاں جو ثبوت پیش ہے, رینجرز کے ذرائع یہ کہتے ہیں پورے وثوق سے کہ ہمارے پاس تو سب ثبوت موجود ہیں. ٹیررزم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ایک الگ بحث ہے نا, لیکن کرپشن میں تو ان کے بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اگین فیصلہ تو عدالت کرے گی نا, فیصلہ وہ ہوگا جو عدالت کرے گی. عدالت کو ٹھوس شواہد چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مجھے دھوکہ دے کہ اپنے حق میں فیصلہ کرا لے, یہ کہا نا انہوں نے. تو حالانکہ انہیں دھوکہ تو آسانی سے نہیں دیا جا سکتا تھا نا, آسانی سے کیا, بہت ہی مشکل تھا. یہ اس میں ایک اصول آپ نے واضح کیا کہ ٹھوس شواہد چاہیے. ٹھوس شواہد کون فراہم کرتا ہے؟ پولیس اور اس کے تفتیش کرنے والے. ساری دنیا میں وہ فراہم کرتے ہیں نا. بالکل یہاں کرتے ہیں نہیں. مطلب یہ آپ نے اور ہارون صاحب نے مل کے ایک اتفاق رائے پیدا کر لی ہے, اور اس میں پورے کا پورا عدالتی نظام کو نشان کھڑا. ہم تو سرکار, ایک منٹ, ہم تو سرکار اسے پانی کہیں تو آپ نے اسے 7 اپ کہنا ہے. ہمارے پاس آپ پانی ہی کہیں نا, پانی ہی کہیں, آپ مل کے اسے 7 اپ نہ قرار دیں. کوئی ایک ایسا کیس بتائیں دیکھیے بات یہ ہے, ٹھوس شواہد دیکھیے بے شمار, کیا سولت مرزا کے خلاف کیسز, کیا اس کو پھانسی جو تھی وہ اس طرح نہیں ہوئی قانونی نظام کے تحت؟ کیا جو APS کے سانحے میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا تھا, کیا وہ لوگ قانون کے کٹہرے تک اور پھر پھانسیوں کے پھندے تک نہیں پہنچے؟ وہ بھی قانون کے نظام کے ورثاء کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں ان لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ ہارون صاحب بات یہ ہے کہ ہم 100% کو مجرم قرار دیں, عدالت نے اسی کو مجرم قرار دینا ہے جس کے خلاف وہی تو رو رہے ہیں, عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے. جب عدالتی نظام کے پاس جو ثبوت آئیں گے. میری سرکار, سارا ملک رو رہا ہے کہ پولیس کو ٹھیک کریں, عدالتی نظام کو ٹھیک کریں, رینجرز کی تو ضرورت ہی نہ پڑے. اور دیکھیں جو آپ بات کر رہی تھی کہ رینجرز وفاقی حکومت کے پاس اب کیا ہے, دیکھیں میری رائے میں ایک پاکستانی سیاسیات کے طالب علم کی رائے میں اور کے طور پہ میں عرض کروں گا
کہ میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو اس میں عمل دخل سے گریز کرنا چاہیے. اچھا, وفاقی حکومت کو اپنا وفاقی حکومت ہونے کا پریشر استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ آئین میں درج کردہ جو آرٹیکلز ہیں ان کے فوائد اٹھانا یعنی چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے چودھری نثار پریشرائز کر میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب نے پریشرائز کیا ہے اور کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آگے بھی پیپلز پارٹی تھی, وہ ان کی جماعت ایک مضبوط جماعت تھی, وہ پریشر میں نہیں آئی. میرا خیال ہے کہ چودھری نثار صاحب ہوں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اور لوگ ہوں, ان کو اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ سندھ کے اس معاملے میں دخل دیں. ہمیں اب میرا خیال ہے کہ اپنے صوبوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ جناب وہ بھی معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, صوبوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ سیاسی شخصیات یہ ہے کہ سیاسی شخصیات کشتیوں میں لاد کے پیسے بھیجتے ہیں, تہ خانوں سے 2-2 ارب روپے نکلتے ہیں, وہاں 400 ارب روپے کی جائیدادیں خریدی گئی ہیں دبئی میں. ویسے چودھری صاحب سے گزارتی ناراضگی ہے؟ نہیں, میری کیا ناراضگی ہے, اور میں تو بالکل ایک فقیر صحافی اور ادھر وزیر صوبوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے آپریشن کروا سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وزیروں کو, اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر جو ہیں وہ حبیب اکرم ہیں, تو پھر تو آپ جو مرضی کہیں ان کے بارے میں, کیونکہ کمزور ہوں گے. لیکن وزیروں کے معاملے میں ایک ہلکا سا تکلف سے کام لے لیں کہ وہ منتخب ہو کے آئے ہوئے لوگ, وہ منتخب ایوانوں کا حصہ ہیں, ان کے پاس حکومت کرنے کا مینڈیٹ ہے, جبکہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں اور کرپشن کریں, ثابت کریں. منتخب طاقتور لوگ ہی کرپشن کرتے ہیں نا, میں آپ تو نہیں نہ کر سکتے. ان کے اوپر ثابت کریں کہ کیا ہوا معاملہ, عدالتوں میں ثابت کون کرے؟ پولیس, پولیٹیسائز پولیس, یہ عدالتیں. کہ اگر آپ کی مرضی کے ہارون صاحب نتائج نہ نکل رہے ہیں تو پولیس پولیٹیسائزڈ ہے, عدالتی نظام خراب ہو گیا ہے. نہیں, سارا معاشرہ یہی کہتا ہے نا کہ مجرم بچ نکلتے ہیں. رونا تو ایک ہے, اس کا حل بھی اسمبلیوں سے ہی نکلے گا, اور یہی آپ کے جو معتوب لوگ ہیں جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رینجرز کے اختیارات کے معاملے کے حوالے سے. ہارون صاحب, سب کچھ ہو رہا ہے, اب فائنل کوسچن یہ ہے کہ اس معاملے کا حل کیا ہوگا؟ اس معاملے کا حل وہی ہے جو ہر معاملے کا ہوتا ہے, اس طرح کا, بیٹھ کے خاموشی سے گفتگو کریں. اب عالی جناب نے اثر حاضر کے افلاطون صاحب نے تو یہ فلسفہ پیش کر دیا نا مرکزی حکومت مداخلت نہ کرے. بھائی ملک کی اکانومی ایٹ سٹیک ہے, کراچی ایٹ سٹیک ہے تو ملک ایٹ سٹیک ہے. MI6 وہاں متحرک ہے, CIA وہاں متحرک ہے, رات تو ہے ہی تلی ہوئی, مساعد بھی ظاہر ہے ہوگی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے, اور ہمارے بعد دوست ممالک بھی. ٹھیک ہے, جب آپ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے سین میں رستے بنا لیے. کمزور کو کوئی معاف کرتا ہے, آپ مشکل میں ہوں, اقوام کے تعلقات اور طرح کے ہوتے ہیں, انڈیویجولز کے اور طرح کے ہوتے ہیں. مرکزی حکومت کو مداخلت نہیں, مداخلت صحیح لفظ نہیں ہے, مرکزی حکومت کو لا تعلق نہیں ہونا چاہیے, اپنا کردار ادا کریں دستور کے دائرے میں, اور ان کا آؤٹ آف باکس بھی کرنا پڑتا ہے جی بعض اوقات. ٹھیک ہے نا, آپ نے پولیٹیکل سائنس کی اور کتابیں پڑھی, میں نے اور پڑھی ہیں, آپ نے کسی اور استاد کی پڑھی ہے, میں نے کسی اور استاد کی پڑھی. وہ بیٹھ کے زرداری صاحب سے بات کریں, آرمی سے بھی بات کریں, رینجر سے بھی بات کریں, سب لوگوں کو اعتماد میں لے کے کنسنسس بلڈ کریں, آپریشن جاری رہے. دیکھا کہ کیا اصول ہیں, کیا چیزیں ہیں, کنسرن کیا, آپریشن جاری رہے, بالکل بلا امتیاز ہونا چاہیے, کوئی گروپ ہدف نہیں ہونا چاہیے, ٹیررزم کم ہو جائے, سیاست جاری رہے. پیپلز پارٹی اپنی سیاست کرے, ایم کیو ایم پہ بھی پالیسی یہی ہے نا کہ سیاست پوری کریں اور کرائم ذرا نہ کریں. اچھا ابھی صاحب آپ کے خیال سے کیا حل؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ بڑا صحیح ہارون صاحب نے, جیسے میرا خیال ہے کہ اب اس آپریشن کے لیے جو کنسنسس بلڈ ہوا تھا 2013 میں, وہ اب فریکچر ہو گئے. اچھا, اس کنسنسس کو دوبارہ مل کے بیٹھ کے اس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اس میں ایم کیو ایم کو آن بورڈ لے آپ, کیونکہ اور ایم کیو ایم خاص طور پر اس وقت ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی تجدید بھی کروا لی ہے عوام سے, اور اب ان کا ایک میئر بھی آنے والا ہے. اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ جب کراچی آپریشن کرنا ہے آپ کو, تو میئر کو بھی آن بورڈ کسی لیول پہ آپ کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوگا, اب اس میں سٹیک ہولڈرز کی تعداد بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. تو اس لیے جو بڑھتے ہوئے سٹیک ہولڈرز ہیں, نئے سٹیک ہولڈرز ہیں, انہیں ایڈجسٹ کریں اور اپنی اسٹریٹجی کو. ٹھیک ہے, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب, سعودی عرب کی قیادت میں, اور ہاں یہ کام کراچی میں ہی ہونے دیں, اس کو اسلام آباد میں بیٹھ کے طے نہ. ٹھیک ہے, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب, سعودی عرب کی قیادت میں 34 ممالک کا مسلم فوجی اتحاد بننے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کی ویلیو کیا ہوگی اور اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے؟ کوئی اتحاد ہے ہی نہیں, کون سا اتحاد ہے؟
مطلب اس میں کون سے لوگ ہیں جن کے پاس فوجیں ہیں؟ اس کا کوئی مقصد واضح کیا ہے انہوں نے آؤٹ آف بلو؟ وہ قرارداد مقاصد کے بارے میں مولانا مودودی نے کہا تھا نہ اس سے پہلے گھٹا اٹھی نہ اس کے بعد رویدگی ہوئی، نہ اس سے پہلے بارش ہوئی نہ اس کے بعد فصل پیدا ہوئی. وہ تو بعد میں تو دوسری بات ہے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی. اتحاد اس طرح نہیں بنتے. وہ مجھے تو ان ملکوں کے نام ہی میں ان سے پوچھتا رہا یہ کون سے ملک ہیں افریقہ کے؟ گنی ہے اور مجھے تو نام نہیں یاد آ رہا ہے. اچھا متحدہ عرب امارات کے پاس کون سی فوج ہے جی؟ مصر اپنے جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے. ترکی کے پاس آرمی ہے، اس کے اہداف کیا ہیں؟ کردوں کے خلاف ہیں، اس کے اہداف حافظ الاسد کے خلاف ہیں. سعودی عرب حافظ الاسد کے خلاف ہے، ایران کے خلاف ہے. اچھا ملائیشیا کو شامل کر لیا، انڈونیشیا کو کیوں نہیں کیا؟ یہ عربوں کو اتحاد بنانے کا بڑا شوق. آپ کو پتا ہے مصر اور شام ایک ملک ہو گئے تھے، یہ آپ کے ذہن میں ہے؟ جی ایک دور میں مصر اور شام ایک ملک ہو گئے. یہ عربوں کے الائنس بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں. روٹ کاز کیا ہے؟ اسے کیا کہیں؟ فوری مسئلہ تو ہے، کچھ بھی نہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا. کیا پاکستان سے پوچھا ہی نہیں؟ بھئی پاکستان کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ وہ نہیں فریق بنے گا. پاکستان تو کہہ رہے ہیں ہم اس اتحاد کا حصہ ہیں. پاکستان اس اتحاد کا حصہ ہے کہ بھائی جان ساڑی جان چھڑو اسی اتحاد کا حصہ ہے، بس جاؤ اپنا کام کرو. زبانی کلامی نہ اور کیا بھائی. مقاصد واضح ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے تنظیم کا، مشورہ ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، مقاصد واضح کیے جاتے ہیں، حکمت عملی بنتی ہے. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سے کون سی چیز ہوئی ہے؟ نہ کوئی پہلے تیاری ہوئی، نہ اس کا کوئی ڈھانچہ بنا، نہ اس کے مقاصد واضح ہوئے، نہ کوئی حکمت عملی تشکیل دی گئی. میں آپ سے کہتا ہوں ملائیشیا شامل ہے، انڈونیشیا نہیں ہے. وائی؟ کوئی اس کا کوئی جواز نہیں. یہ دیکھیے نا بہت یہ عربوں کو اتحاد بنانے کا بڑا شوق ہے. 70 سال ہو گیا عرب لیگ کو. اس کا رول کیا ہے؟ اسلامی کانفرنس کا کیا ہے بھائی دیوے؟ کوئی رول نہیں ہے. وہ بھٹو صاحب نے اس کو ٹیکٹفلی ایک دفعہ استعمال کر لیا تھا پاکستان میں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے، بعض اور مواقع پر بھی. اور ایک ہے جی رابطہ عالم اسلامی. رابطہ عالم اسلامی کیا کرتی ہے بھائی جان؟ اور راجہ ظفر الحق صاحب جن کی عمر 80 کے لگ بھگ، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، میں ان کو کوئی مذاق نہیں اڑانا چاہتا، وہ اس کے سیکرٹری جنرل ہیں. اور مسلم لیگ کے وہ سینٹ میں وہ ہیں اور کچھ ہیں. ان کے پاس زیادہ سے زیادہ رابطہ عالم اسلامی کے لیے 10 منٹ ہوتے ہوں گے ہفتے میں. تو وہ کیا تنظیم ہے بھائی؟ یہ دیکھیے یہ برائے نام تنظیم ہے. اگر کچھ فوجیں 2 ہیں عالم اسلام میں، تیسری کوئی فوج نہیں ہے. ایک ترکوں کی فوج ہے، ایک پاکستانی فوج ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز کرنی تھی انہیں کانفیڈنس میں لیا جاتا، جیسے یمن میں اچانک اعلان کر دیا تھا. پاکستان کبھی کسی ایسے کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنے گا، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، جس میں کسی ایک ملک کو الگ تلگ کیا جائے، دوسرے کو الگ اچھا حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ پاکستان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر اس اتحاد کا حصہ بنا دیا؟ میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہ صرف کانفیڈنس میں لیا گیا ہے بلکہ اوریجنلی آج نہیں بہت پہلے سے پاکستان اس کوشش میں تھا کہ سعودی عرب کسی ایسی کوشش کی قیادت کرے جو ISIL یا اس طرح کے جو سنی، معاف کیجئے گا اس لفظ کے استعمال سے، کہ جو سنی اورینٹیشن کے جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے، ان کا استحصال کیا جا سکے. تو لہٰذا سعودی عرب میں یہ بات تو بہت پہلے سے چل رہی تھی. اچھا اس کے بعد پھر جب یمن کا معاملہ آیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عرب لیگ نے ایک اجلاس کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑا ایک اتحاد بنائیں گے، مشترکہ فوج بنائیں گے اور اس طرح کی بات کریں گے. یہ اسی میں سے پھر ایک سلسلہ پہلے بھی چلتا آ رہا تھا، یہ اس کے ساتھ متوازی طور پہ چلتا ہوا، اس کا نتیجہ یہ اتحاد نکلا ہے جو مجوزہ ہے. اچھا اس اتحاد میں ایران کو دیکھیں اس کی وجہ ہے، یہ اتحاد ایران کے یا شام کے خلاف نہیں ہے یا عراق کے خلاف نہیں ہے. تو پھر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتحاد بنیادی طور پر سنی اورینٹیشن لیے ہوئے جو داعش ہے یہ اس کے خلاف ہے. جب آپ عرب کی سیاست کو اگر سمجھیں تو عربی سیاست میں اگر آپ داعش کے خلاف کوئی کاروائی کون کر رہا ہے؟ کاروائی اگر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ایران کو شامل کر لیں گے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوگا. داعش کے خلاف کاروائی کون کر رہا ہے؟ ہارون صاحب داعش کے خلاف اب کاروائی شروع امریکہ کر رہا ہے. امریکہ دیکھیے ایک اور بھی کہی ان کی آرمیز ہی نہیں ہے حضور. ایک عرب ملک کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یوں سمجھے کہ فرام ہارسز ماؤتھ ہے، وہاں لوگ جو موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا. ایک عرب ملک سے فضائیہ کے افسر، کئی برس پہلے کی بات ہے، آج کا قصہ نہیں ہے، جہاز میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے نا عالم عرب میں، جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں، 2 دن تفریح فرماتے ہیں لندن میں، اور اتوار کو نصف شب کو وہاں سے پرواز کرتے ہیں، صبح ڈیوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں.
کوئی فوج ہے نہیں حضور عالم عرب میں. ہارون صاحب یہ معاملہ فوج کا بھی ہے کسی حد تک، فوج اس میں یہ فوجی اتحاد بنے گا آگے چل کے، لیکن اس وقت جو جیسے اس میں ہے نا جبوتی کا نام ہے یا چھوٹے چھوٹے ممالک کا نام ہے، نہیں اس کے یہ پہلا اس کا فریم ورک بننا ہے کہ کسی طریقے سے ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں. اس میں جو جبوتی جو چھوٹے ملک ہیں ان کے پیچھے ایک ریزن جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام ملک وہ ہیں جہاں سے فیننسنگ کا بندوبست ہوتا ہے. ان کے مالیاتی ادارے جو ہیں داعش کا یا اس طرح کے دوسرے گروہوں کی امداد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نوئنگلی اور ان نوئنگلی. اب ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے پہلے کہ آپ زور خطابت میں بہت دور نکل جائیں، آپ سے گزارش کروں مقدمہ جتنا کمزور ہونا آپ کے دلائل اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں. آپ وکیل کیوں نہیں بن گئے؟ آپ اخبار میں کس لیے بن گئے یار؟ ایک بڑے کمزور نامور وکیل ہوتے آپ. قانون کے طالب علم ہیں، قانون کے طالب علم ہیں، حقائق سامنے لائے. اور بھائی تنظیمیں اس طرح نہیں بنتی ہیں. تنظیم بنانے کے لیے جو ڈھانچہ آپ کو بھی پتا ہے تنظیمیں کیسے بنتی ہیں. بڑی پاکستان میں اس کو اچنبے سے دیکھا گیا. پاکستان ایک ایسا ملک تو نہیں ہے نا جہاں چیزیں راز ہوں. بھائی مکمل جمہوریت نہ صحیح مگر ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں سرکلز میں یہ چیز ہے کہ کوئی نہیں، پاکستان بالکل فریق نہیں بنے گا. پاکستانی آرمی ایک نیشنل آرمی ہے، اس میں شیعہ سنی تمیز کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستانی سول سروس میں یہ امتیاز نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو مثال دی تھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کہ یا خان کی اتنی مذمت کی گئی کہ تاریخ میں کم ہی حکمرانوں کیے گئے، کسی نے یہ نہیں کہا ان کا مسلک یہ تھا. یہ ہمارا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یہی چیز ہمیں بچا رہی ہے اور بچا کیا رہا ہے. سکندر مرزا کے بارے میں کسی نے سوال اٹھایا، میں کتنے لوگوں کے آپ کا نام بتا سکتا ہوں جب میں پوچھتا ہوں کہ فلاں کا مسلک پتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں پتا. ٹھیک بات. اس لیے کہ جب لوگ فوج سول سروس میں چلے جاتے ہیں، خدا کا شکر ہماری پالیٹکس میں بھی بڑی پارٹی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. عربوں میں یہ مسئلہ ہے، ایران میں یہ مسئلہ ہے، عراق میں یہ مسئلہ ہے، یمن میں یہ مسئلہ ہے. بالکل. پاکستان اس کا کبھی پرجوش حصہ نہیں بن سکتا. حصہ بن سکتا ہے، اصول واضح ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھے کام میں مدد کرو، برے کام میں. یہ معاملہ جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم نیٹو کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. نہیں، تو سعودی عرب کا بھی ساتھ چاہیے، مگر کوئی فریم ورک، کوئی میکنزم ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. وہ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ پہلا قدم ہے. دیکھو جی، ایک عرب ملک میں ہمارا حفاظتی دستہ تھا، سربراہ حکومت کی حفاظت کے لیے جنرل محمد ضیاء الحق سے کہا گیا کہ اس میں فلاں مسلک کے لوگوں کو واپس بلا لیں. انہوں نے وہ دستہ ہی واپس بلا لیا. ٹھیک بات ہے. اور ہم تو اس کھیل میں نہیں پڑیں گے، لیکن اگر داعش کے خلاف ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا حصہ بخوشی برضا و رغبت ہونا چاہیے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان اسی راہ پہ جائے. لیکن پاکستان نے امریکہ کی جانب سے داعش کا حصہ بننے کے لیے جو کہا گیا تھا، امریکہ کا معاملہ آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تجویز پیش کروں، آپ کو اس کام کے لیے ایمبیسڈر ایٹ لارج بنا دیا جائے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے تاجروں کے لیے نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے. ہارون صاحب، اس نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کو ہم کیا کہیں؟ اولڈ وائن ان اے نیو باٹل؟ اس کو کہیں خرافات، اس لیے کہ وہ تو آلریڈی ہر روز اس اسکیم پہ عمل ہو رہا ہے. یعنی 1.5% آپ تقریباً خرچ کریں اور اپنا روپیہ ملک سے باہر بھیج دیں، وہاں سے ڈالر کی شکل میں منگوا لیں تو وہ جائز پیسہ ہے، اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور جتنی سکیمیں اس سے پہلے بنی ہیں سب ناکام ہوئی ہیں. اس میں بنیادی اصول ہی غلط ہے، بنیادی اسٹریٹجی ہی غلط ہے. بجائے کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں، بجائے اس کے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، اور جھوٹ بولتے ہیں بہت. 11% ہے، 12% ہے، 9% ہے. میں نے اس کی کافی تحقیق کیا، ایکسپرٹ سے پوچھا. بھئی 1% پہ یہ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک جو سرکلز میں اطلاع ہے. اب اعلان کریں گے اسحاق ڈار صاحب تو پتہ چلے گا. تو وہ کسی کو کیا پڑی ہے؟ وہ بہت پیسے، میں آپ کو اپنا اندازہ بتا رہا ہوں، بہت پیسے ہوئے تو 10-20 ارب روپے ہوں گے. لوگ اس کے عادی ہو گئے، انہیں پتا ہے کوئی نہیں ٹیکس چور پکڑا جائے گا. کیوں نہیں پکڑا جائے گا؟ خود ٹیکس چور ہیں پکڑنے والے. سب کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، اپوزیشن لیڈروں کے بھی، صرف حکومت کی بات نہیں، اپوزیشن لیڈروں کے بھی. بزنس مین پیسے باہر رکھتے ہیں. جناب والا ملک کی سب سے بڑی، سب سے اچھی جو فیکٹری ہے اس کی، وولن مل ہے، اس کا کپڑا پاکستان میں نہیں بنتا.
चीन में बनता है, अच्छा, दरामद यहाँ होता है। 50 साल पुरानी फैक्ट्री जो है वो तो देखिए ना, हमने एक ऐसा सिलसिला इनसिक्योर हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, कम है, लेबर के मामलात खराब हैं, तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। तो ये क्या स्कीम चलेगी भाई? जो करने का काम है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन करें। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे ग्रेजुअली, उसका इसका मेथड दुनिया में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये होता है कि जी एक दफा इजाजत दी जाएगी, 2% दे दें, 4%, माजी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि माजी को की आप तस्हीर नहीं कर सकते, मुस्तकबिल के लिए करना होता है कि जी ये 10% पे आप अपने असासे डिक्लेयर कर दें, 10% दे दें, लेकिन जो लोग बाकी होंगे उनमें से किसी को माफ नहीं किया जाएगा। ये बहुत से मुल्कों में हुआ, इंडिया में भी हुआ और मुल्कों में भी हुआ। यहाँ पॉसिबल है ये? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये कानून देखे रिट नाफज करने की ख्वाहिश ही नहीं है। मतलब ये कर दे, मैं आपको एक सादा सी तजवीज देता हूँ, FBR के चेयरमैन को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दे, सोच समझ के एक अच्छा आदमी लगा दें, 6 मेंबर होते हैं, नहायत एहतियात से उन्हें मुंतखब करें, मेरिट पे वो काम करें। मगर लगाएंगे कैसे? सबसे पहले टैक्स वो किससे मांगेगा? नवाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी से, इसहाक डार से। टैक्स अब हम देते हैं। आपको पता है मैं नवाज शरीफ से 4-5 गुना ज्यादा टैक्स देता हूँ। जी, आप पहले भी बता चुके हैं। फिर अच्छा हबीब साहब, माजी में जो एमनेस्टी स्कीम्स आती रही वो तो नाकाम हुई, इस बार जो स्कीम आ रही है आपको क्या लगता है? उसमें जो पहले में और मौजूदा में जो फर्क है ना, पहले आमतौर पे ये बिग बिजनेस को फेवर करने के लिए दी जाती थी। 4-5 बड़े सनती ग्रुप हुआ करते थे, वो वजीर खजाना से मिलते थे, अंदर बैठ के एक स्कीम बनाई जाती थी और अनाउंस कर दी जाती थी, जिसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं होता था। ये जो स्कीम है, पहली बार एक तो यह है कि ताजरों के नुमाइंदों के मुशावरत से बनाई जा रही, और इसमें ताजरों के नुमाइंदे भी सामने हैं। तो और ताजरों के लिए बनाई जाए, ताजरों के लिए ही बनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना यार, उनके वोटर है ना। बिल्कुल। तो हारून साहब, इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा नीचे तक है। इस दफा आप देखिए कि ताजरों के नुमाइंदे हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक नईम मीर साहब, और नईम मीर साहब साबका PMLN में थे, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इमरान खान साहब के वो हैं नेशनल ट्रेड एडवाइजर। अच्छा, अब वो अच्छा इमरान खान के एडवाइजर्स में से कोई होशमंद आदमी भी है? यानी ये आप साबित किया? ये आपकी बेतकल्फी है उनके साथ, चूंकि आप कह सकते हैं मुझे तो मारेंगे। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें देखिए जो नईम मीर का कहा जाता है कि ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है। अच्छा, वहां से फिर इन्होंने अपने साहब दोस्तियां इस्तेमाल की, सागडार साहब से, वहां से भी थ्रू करवा ली। अब यह है कि अब इन्होंने बनाया यह है कि इनकम टैक्स के 15 जोन्स टैक्स के, जो पाकिस्तान में FBR के, उन 15 जोन्स में इन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटीज बनाई हैं ताजरों पे मुश्तमिल। अच्छा, वो क्या करेंगी? ताजरों से खुद ही वो उनके रिटर्न जमा करेंगी, ठीक है, उन्हें मुशावरत भी उनकी करेंगी, उन्हें गाइड भी करेंगी, यानी काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अच्छा, हुकूमत समझ रही है कि इसमें हम 5 लाख लोगों को टैक्स नेट में ले आएंगे, विच इज रॉन्ग, आई गेस। ये कोई इतना नहीं हो सकेगा। जो ताजिर कह रहे हैं वो रियलिस्टिक लगता है। नहीं, ताजिर कह रहे हैं 2 लाख लोग तकरीबन आ जाएं। कलाम होता है, लेकिन टैक्स नेट में इसका वाहिद फायदा ये है कि कुछ लोग टैक्स नेट में। अच्छा, फिर हारून साहब एक और बात भी है, इस वक्त अगर आप जो बाहर से पैसा बनाते हैं ना, जो वाइट करते हैं, भेजें, डॉलर मंगवाएं और फिर यहाँ पे आप उन्हें जाहिर करें, उसमें तकरीबन 6-7% पैसा लगता है। नहीं जी, 1.5-2%। अच्छा, जो बड़ी रकम हो, उसके रेट, हाँ, तो अब उसके रेट चूंकि बढ़ गए, तो अब यहाँ पे 1% पे मिल रहा है आपको, और पैसा भी वाइट हो जाएगा। यानी स्कीम से कुछ ना कुछ फायदा, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। बहुत थोड़ा। देखिए, हर चीज का एक कायदा करीना होता है। अगर तरीके पे चलेंगे तो नतायज बेहतर निकलेंगे, और तरीके पे नहीं चलेंगे, तरीका यही है, कानून नाफिज कर दिया जाए। एक और जिसको टैक्स देना है, देखिए यूरोप में भी, अमेरिका में भी बहुत से पाकिस्तानी हैं, हम वहां जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, पूरा टैक्स बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन 5-10% की डंडी मारते हैं। खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।